दोस्तों, मिडल ईस्ट एक दफ़ा फिर जंग के लपेट पे है और जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में मुमकिना जंग के ख़तरात को सामने रखते हुए न सिर्फ मिडल ईस्ट में बेचैनी की कैफियत पैदा हो चुकी है, बल्कि पूरी दुनिया के माशी और सियासी निज़ाम पे उसके गहरे असरात मुरतब होंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम थोड़े अदाद शुमार पे बात करेंगे। अगर जंग वाज़े तौर पे जिसके इशारात मिल चुके हैं या अलामात हमें नज़र आ रहे हैं, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो ईरान और इसराइल के बीच में क्या मिलिट्री कंपैरिजन हो सकती है, ये कंपैरिजन आज कराएंगे। उसके बाद हम थोड़ा उसके इस जंग के जो असरात होंगे उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले बात करते हैं उन अदाद शुमार की जो हमें इन दोनों मुल्कों के मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। पहली बात यह है कि हम जब बात करते हैं दोनों मुल्कों की टोटल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और एरिया क्या स्ट्रेंथ है, तो ईरान जो है बहुत बड़ा मुल्क है इसराइल के मुकाबले में। 9 करोड़ आबादी टोटल है ईरान की, जबकि इसराइल की टोटल आबादी है वो 9 मिलियन या 90 लाख है। रकबे के लिहाज से ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जबकि इसराइल 22,450 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ईरान जो है इसराइल के मुकाबले कोई 75 गुना 75 टाइम्स बिगर है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो दोनों का तो कोई कंपैरिजन एरिया और पॉपुलेशन के हवाले से नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे डायमेंशंस पे बात करते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल दोनों के अपने अपने इत्तेहादी कैंप मौजूद हैं। ईरान के पास इस वक्त जो सपोर्ट हासिल है वो रूस है और चाइना है, लेकिन ज़ाहिर बात है बराह रास्त जंग में एलानिया तौर पे ये ममालिक शामिल नहीं होते, लेकिन ये इनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट भी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग ईरानियन ऑयल। ईरान का ऑयल का 90% चाइना के पास जाता है, कुछ इंडिया के पास जाता है। रूस के साथ ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा ईरान का जो कैंप है वो एक हद तक ईरान को सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी सूरत हाल में इसराइल का जो सपोर्ट है वो वेस्टर्न पावर्स, ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मुकम्मल एलानिया सपोर्ट है। मिलिट्री जो है सपोर्ट पहले भी जंगों में अमेरिका ने किया है इसराइल का, और आज भी ये कहा जा सकता है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो उस सूरत हाल में अमेरिका मुकम्मल तौर पे इसराइल को सपोर्ट करेगा। तो इसराइल की जो जंग होगी वो सिर्फ इसराइल और ईरान की नहीं होगी, बल्कि उसमें अमेरिका भी शामिल होगा। तो इस हवाले से इस जंग को देखना बहुत ज़रूरी है। टोटल जो एयरक्राफ्ट हैं ईरान के पास वो कोई 551 है, जबकि इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। उनमें से जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान के 186 हैं, जबकि इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है समझना कि ईरान की टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है। ईरान के पास जो ज़्यादातर तैयारे हैं वो या तो आउटडेटेड हैं, क्योंकि 1971-79 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद उनको मगरिब से कोई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई। बहुत सारे तैयारे वो हैं जो 1979 से पहले ईरान के पास थे, जो अमेरिकन साख्त के हैं, और कुछ तैयारे उन्होंने रूस से भी हासिल किए हैं। तो लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी अगर आप इसराइल से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है, बहुत ही जो अब आउटडेटेड है। इसराइल के जो एयरक्राफ्ट हैं या फाइटर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस और बहुत हाई टेक है। उनके पास F-35 भी हैं, उनके पास स्टिल बॉम्बर्स भी हैं, B-2 से, मतलब उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, एयर कैपेसिटी है इसराइल की, देयर इज़ नो कंपैरिजन विद ईरान, इज़ हाई क्वालिटी। उनके पास टेक्नोलॉजी वाइज, डिफेंस वाइज, एवरीथिंग। और फिर ऊपर से अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है जो इसराइल को हर वक्त सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ईरान और इसराइल के बीच में अगर जंग छिड़ जाती है तो एयर स्ट्राइक के लिए इसराइल को कोई एयर बेस चाहिए होगा, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में तकरीबन 1000 किलोमीटर का
علاقہ موجود ہے، اتنا فاصلہ موجود ہے، اور کوئی بھی فائٹر جیٹ جو ہے وہ اگر آپ آنے جانے کا حساب کر لیں تو کوئی 2000 کلومیٹر بنتا ہے، تو اتنا کلومیٹر کے لیے بغیر فیولنگ کے کوئی بھی فائٹر جیٹ جو ہے وہ نہیں اڑ سکتا۔ تو اسرائیل کو یا تو دوران پرواز جو ہے اپنے جیٹس کو ریفیول کرنا ہوگا، جس کی کیپیسٹی اسرائیل کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے لیے ان کو اپنے جہازوں کی جو ویلوسٹی سپیڈ ہے اس کو سگنیفیکنٹلی کم کرنا ہوگا، اور وہ جہاز ایکسپوز ہو سکتے ہیں ایرانین اٹیک کے لیے۔ تو لہٰذا یہ رسک تو موجود ہے کہ جب تک کوئی ملٹری بیس نہیں ملتا کسی ارد گرد کے علاقے میں، قریب کسی نیبرہڈ میں، تو اسرائیل کے لیے براہ راست تل اویو سے تہران تک جو ایئر اسٹرائک ہے یا جو فائٹر جیٹس کے ذریعے اٹیک کرنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم صورتحال ہے، اس پہ ابھی تک اسرائیل کو اس میں سٹرگل کر رہا ہے، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا ایئر بیس مل جائے جہاں سے وہ ریفیولنگ کریں جیٹس کی، اور اسی طرح ایران پہ مؤثر طریقے سے اٹیک کریں، لیکن ابھی تک وہ ان کو فیسلٹی نہیں ملی۔ تو ایران کے پاس کوئی 1996 ٹینک موجود ہیں، اسرائیل کے پاس 1370 ٹینک موجود ہیں۔ ایران کے پاس جو موبائل راکٹس پروجیکٹرز جن کو کہا جاتا ہے وہ تقریباً 775 ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 150 موجود ہیں۔ نیول پاور کی بات کرتے ہیں تو جو سمندری اگر لڑائی ہوتی ہے دونوں ملکوں میں، تو ایران کے پاس جو ہے وہ ان کے فلیٹ کے اندر کوئی 101 جو ہے وہ جہازیں ہیں، ان کے فلیٹ ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس کوئی 67 کا فلیٹ ہے۔ آرمرڈ وہیکل جو ہے وہ ایران کے پاس کوئی 65,765 ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 73,407 ہیں۔ اسی طرح جو سب میرینز ہیں ایران کے پاس 19 ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 5 ہیں۔ جو ڈسٹرائرز ہیں دونوں کے پاس نہیں ہیں، جو کہ جنگ میں بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص کر جو نیول وارفیئر میں۔ فریگیٹس جو ہے وہ ایران کے پاس 7 ہیں، اسرائیل کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو نیول اور گراؤنڈ دونوں میں ہم کمپیئر کرانے تو میرے خیال میں اسرائیل پر ایران کا پلڑا باری ہے۔ اسرائیل جو ہے فضائیہ اس کی بہت مضبوط ہے، اس کا جو ایئر فورس ہے وہ ایران سے کافی ایڈوانس اور کافی سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے، لیکن زمینی لڑائی میں ایران کو برتری حاصل ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جنگ کی اسٹریٹجی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جنگ کے دوران آپ کی جو کمانڈ ہے اس کی یونٹی آف کمانڈ ہے، ٹریننگ ہے، کیپیسٹی ہے، ڈیلیورنگ کیپیسٹی ہے، ایفیشنسی ہے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اگر دیکھا جائے تو بہرحال اسرائیل کو ایک ایج ضرور حاصل ہے، اور اس کو ایک پورا سپورٹ میکانزم بھی موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں دوستو کہ اس وقت ایران جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، کچھ ان کے جدید ٹیکنالوجی سے لیس فائٹر جیٹس کے لیے کوئی 20-22 فائٹر جیٹس کی بات چل رہی ہے، اگرچہ وہ کوئی فارمل ان میں ایگریمنٹ نہیں ہوا، لیکن موسٹ لائکلی یہ لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ رشیا سے نئے جو ہے فائٹر جیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ ایران اور روس کے بیچ میں پہلے سے اس طرح کے ملٹری ایکسچینجز رہے ہیں۔ مثلا ابھی یوکرین میں وہ شارٹ ٹو میڈیم رینج والے میزائل کا استعمال روس نے کیا ہے، وہ ایرانی ساخت کے، ایران خود میزائل ٹیکنالوجی بنانے میں خود کفیل ہے۔ اس کے علاوہ ایران اپنے ڈرون بھی بناتا ہے، اور یہ ڈرون بھی روس استعمال کر چکا ہے یوکرین میں۔ تو لہٰذا دونوں کے بیچ میں ایک ملٹری کوآپریشن اس وقت موجود ہے، اور ایران اپنی فضائیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت خفیہ طور پہ روس کے ساتھ شاید نیگوسیشن بھی کر رہا ہوگا، تو اس کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ان کو اپنے فیول کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ان کے پاس وہ ہے کہ وہ جنگ کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ اگر فضائی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ ایران کے ان انسٹالیشن پہ کریں گے
آئل اینڈ گیس کے جو فیسلٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرے. اس کے علاوہ ایران کا جو نیوکلر فیسلٹیز ہیں جو انہوں نے پہاڑی سلسلوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، ان کو بھی اسرائیل ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو اگر یہ ہو تو پھر ایران کے جو آئل سپلائی سسٹم ہے اگر اس کو متاثر کیا جا سکتا ہے تو اس پہ بھی ان کو کافی جو ہے دقتیں ہوں گی. اس کے علاوہ اسرائیل کا جو اپنا جو آئل سپلائی سسٹم ہے یا فیسلٹیز ہے وہ سمندر کے اندر ہے جو ایکسپوز ہیں، جس پہ ایران اپنے الفتح میزائل جو اس کا ایک سپر سونک میزائل ہے جس کا بھی ریسنٹلی جب ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تو اس میں اس میزائل کا استعمال کیا گیا. تو یہ ایک بہت افیکٹو پریسیشن والا میزائل ہے جس کے ذریعے ایران جو ہے اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو دونوں طرف سے تباہ کاری کے امکانات ہمیں نظر آتے ہیں. ایران کے پاس تقریباً 1 ملین کے قریب ایکٹیو سولجرز ہیں، جس میں اس کے ریزرو جو 3,50,000 ریزروز بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈ ہے جو ان کی ایلیٹ ملٹری گروپ ہے اس کے 1,90,000 وہ بھی شامل ہیں، اور ریگولر ملٹری جو پرسنل ہے وہ بھی سب ملا کے تقریباً 1 ملین کے قریب گراؤنڈ ٹروپس ہیں جو جنگ کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف اسرائیل کے پاس کوئی 190,000 جو ہے وہ ریگولر ملٹری موجود ہے. اس کے علاوہ 4,50,000 ان کے پاس ریزرو فائٹرز بھی یا ریزرو فورس بھی ہے جو اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتی ہے. لیکن کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو گراؤنڈ لیول پہ ایران کا پلٹا باری نظر آتا ہے. اگر دیگر حالات چونکہ تو رہے یا ملٹری اسٹریٹجی بھی اچھی ہو، ٹیکنالوجی کا استعمال، ایفیشنسی، یہ ساری چیزیں اگر ساتھ شامل ہو تو ایران کا بھی کافی اچھا خاصا وہ ہے اسٹرینتھ موجود ہے. اور پھر جنگ میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ریزیلینس کو اور لانگ ٹرم میں جنگ کو سسٹین کرنے کی کیپیسٹی دونوں میں سے کس ملک کے پاس زیادہ ہے. اگر دیکھا جائے تو ایران نے 1980s میں ریولوشن کے بعد عراق کے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑی اور اس میں عراق کو مکمل سپورٹ حاصل تھا مغربی پاورز کا. اس کے باوجود بھی ایران نے اس جنگ کو وتھسٹینڈ کیا، اس کو ریزسٹ کیا اور اس میں ریزیلینس دکھائی اور اس کو سروائیو کیا. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت تصور کی جاتی ہے کسی ملک کی. تو میرے خیال میں یہ اسٹرینتھ موجود ہے. تیسری بڑی بات یہ کہ ایران کے نیبرز کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بہتر ہیں. مثلا صرف عرب ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کسی حد تک خراب رہے تھے، لیکن اب ایران نے ڈپلومیٹکلی ان کو بھی کافی حد تک معاملات طے کر لیے ہیں. اوورآل ایران کے اپنے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ کافی اسٹرانگ نظر آتی ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی موجود ہے ان ٹرمز آف حزب اللہ، حماس اور حوتیز جو یمن میں ہیں. یہ سارے اسرائیل کے خلاف سراپے پیکار ہیں، برسر پیکار ہیں اور جنگ کی حالت میں ہیں. تو ایران کو ان کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے. دوسری طرف اسرائیل کو اگرچہ پورے ویسٹرن پاورز کا سپورٹ ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں اس کے پاس کوئی اس طرح کا لوکل الائی موجود نہیں ہے جس پہ اسرائیل ٹرسٹ کر سکتا ہے. سعودی عرب ان کا الائی ضرور ہے، UAE ان کا بزنس پارٹنر بھی ہے، لیکن ان ممالک پر بہت زیادہ پبلک پریشر موجود ہے. یہ ممالک کی یہ بات چاہتے ہوئے بھی کھل کر فوجی طور پہ ان کو مدد کے لیے نہیں آ سکتی. اگر یہ کریں گی تو ان کے بادشاہتوں کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. مڈل ایسٹ میں عرب ممالک نے عرب سپرنگ دیکھا ہے، اپرائزنگز دیکھی ہیں، تو ان کو بالکل احساس ہے کہ وہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو لہٰذا اسرائیل کا سارا ڈیپینڈ ہوگا ویسٹرن پاورز کے مسلسل سپورٹ اور جنگ کے دوران مستقل کنٹینیوس ان کے ساتھ اگر وہ سپورٹ رہا تو یہی واحد طریقہ ہے جو اسرائیل کے لیے مفید ہو سکتا ہے. لیکن دونوں سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کی تباہ کاریوں کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے، لانگ ٹرم امپیکٹس ہوں گے. ایک طرف یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے ان کا نیٹ ورک بہت سٹرانگ ہے ایران کے مقابلے میں. موساد کے جو آپریٹیوز ہیں وہ ایران کے ایون ملٹری رینکس کے اندر بالکل ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ بہت سارے سینئر آفیشل ود ان ایران ملٹری سیکیورٹی آپریٹرز اسرائیل کے ایجنٹ پائے گئے. اور اسی طرح اسرائیل نے بڑے ایفیکٹولی
حزب اللہ کے، حماس کے اور ایران کے اندر ایران کے ایون ملٹری کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ اتنا ایفیشینٹ ہے جو اس جنگ میں ایک بہت اہم افیکٹو ٹول ہو سکتا ہے۔ ایران اس مقابلے میں اسرائیل سے کافی پیچھے ہے، تو نیٹ ورکنگ اور اسپائنگ جو میکانزم ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ لیکن یہ سارے دوستوں پیپرز والی باتیں ہیں، یہ سارے تھیوریٹیکل باتیں ہیں، یہ ساری باتیں صرف ہمیں نظر آتی ہیں لکھی ہوئی، لیکن ایکچول جو جنگ ہے وہ بیسیکلی ہوتی ہے ان سٹیک ہولڈرز کی، ان پاور بروکرز کی جو اصل میں اس پورے گیم کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ اب یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان چائنا کو ہوگا، کیونکہ چائنا سب سے زیادہ تیل ایران سے لیتا ہے، اس کا ڈپینڈنٹ تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن بہت حد تک چائنیز اکانومی جو ہے متاثر ہوگی اگر ایران سے تیل کا ترسیل بند ہو جاتا ہے۔ مغرب کی طرف ایران کا تیل ویسے نہیں جاتا، لیکن جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو مڈل ایسٹ سے جو جتنے بھی آئل سپلائنگ لائنز ہیں وہ سارے ڈسٹرپ ہوں گی، اور جو ویسٹ کو سعودیہ سے اور دیگر جگہوں سے آئل گیس کی سپلائی ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے، اور مغرب میں ایک دفعہ پھر بہت بڑا بحران آ سکتا ہے۔ یوکرین وار کے بعد جو یورپ کے حالات مخدوش ہوئے تھے اس سے بھی بڑا امپیکٹ یہاں قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ کافی اکنامکلی بھی انٹرنیشنلی کافی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا، ایڈورس امپیکٹ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بھی بڑا ایک اہم ایریا ہے جس کو دیکھنا چاہیے، انٹرنیشنل پاورز اس پہ اکثر بات کریں تو اکثر ان کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ نیگوسیشنز کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور اب جنگ کا جو بنیادی لاجک ہے، جیسے ویسٹرن پاورز کے حوالے سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے، جو کولونیل پروجیکٹ ہوتا ہے، ان پرٹیکولر کولونیل پروجیکٹ میں ہمیشہ رجیم چینج پہ فوکس کیا گیا ہے۔ امریکہ نے عراق میں انویژن کیا، رجیم چینج کرا کے صدام حسین کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا۔ لیبیا میں کرنل قذافی کی حکومت ختم کرائی گئی۔ افغانستان پہ براہ راست اٹیک کر کے وہاں پہ ایک انسٹال کی گئی نئی حکومت۔ لیکن ان تمام تجربوں سے سیریا میں فار ایگزامپل سیریا کے اندر بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے انویژن کیا گیا، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی انویژن کے بعد رجیم چینج کا جو پوسٹ انویژن امپیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایران کے لوگ، ایون ایران کے لبرل کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے کہنے پہ اس طرح کی کوئی تحریک چلائیں، رجیم چینج کی طرف جائیں۔ امریکہ کے ایما پہ رجیم چینج کی طرف جانے کا مطلب ہے ایران کے اندر بہت بڑا کیوس آئے گا۔ لیبیا والی صورتحال یا عراق والی صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایران کو اس سے نکلنا، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو اس کرائسس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک کوشش امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ بھی ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کو فیسلیٹیٹ کیا جائے اور ان فورسز کو پروموٹ کیا جائے جو اینٹی رجیم ہے، یعنی ایران کی جو ریلیجس منارکی ہے اس کے خلاف جو لبرل فورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ لبرل فورسز جہاں جہاں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ تو ایران کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر رجیم چینج جنگ کے نتیجے میں ہو تو اس کا کوئی ایران کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، رجیم چینج اگر لوگ خود اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے اٹھیں اور خود ہی اپنے پروسیس سے ایران کے اندر کوئی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن آ جاتی ہے تو وہ پھر پائیدار حکومت ہوگی، لیکن فی الحال اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے۔ البتہ اس جنگ کی صورتحال کی وجہ سے، اسرائیل کے اس طرح کی جارحانہ پالیسیز کی وجہ سے ایران کے اندر رجیم کا جو سپورٹ بیس جو کم ہو رہا تھا ایسا وہ پھر دوبارہ سے بڑھنے لگا ہے، اور ایران کی عوام جو ہے وہ اس وقت اپنے رجیم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا مشکل ہوگا رجیم چینج کے ذریعے ایران کے اندر کوئی تبدیلی لانا۔ تو میرے خیال میں اس جنگ کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اقوام متحدہ جو کہ اس وقت ڈیڈ ووڈ کی طرح بن چکا ہے، اس کا کوئی رول اس میں نظر نہیں آتا۔ البتہ مڈل ایسٹ کے جو عرب ممالک ہیں
جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو، اس پورے کرائسس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے، ابھی تک وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس میں مڈل ایسٹ تو تباہ ہوگا ہی، اس کے علاوہ اکنامک سسٹم پہ، گلوبل اکنامک سسٹم پہ اس کے بڑے دور رس اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ دنیا میں آئل اینڈ گیس کی جو پیداوار ہے اس میں جو فلیکچویشن آتی ہے اس سے پورا اکنامک سسٹم جو ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کچھ بینیفیشریز بھی ہیں۔ یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے اس میں جو عام انڈسٹریز ہیں دنیا کی، وہ تو کوشش کرتی ہیں کہ جنگ ہو اور ان کی ہتھیار بکے، ان کو پروفٹ کے مارجنز ملتے رہیں، لیکن جب عام انڈسٹریز کو لے کے اگر پوری دنیا کے معاشی سسٹم کو یرغمال بنانا ہے اور اس طرح کے تباہ کاریاں کروانی ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی دانائی اور عقل والی بات نہیں ہے کہ سب کو مل کے یہ سوچنا ہوگا، خاص کر مڈل ایسٹ کے لوگوں کو، ایرانین عوام کو، اسرائیل کے عوام کو اور عرب عوام کو، کہ انہوں نے اس جنگ کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ ان کے منارکیز یا ان کے جو زائنسٹ، اسرائیل کے زائنسٹ سپرٹ ہو یا سعودی عرب کے منارکی ہو یا ایران کی ریلیجس منارکی ہو، یہ سارے کسی طرح سے بھی عوام کے مفاد میں کام نہیں کریں گے۔ عوام کو خود کھڑے ہو کر اپنے مفاد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پہلے اپنی حکومتوں کے حوالے سے اندرون ملک کے اندر تبدیلی کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے علاوہ اس جنگ کی بھرپور مخالفت کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ان حکومتوں پہ سخت سے سخت پریشر ہو کہ یہ لڑائی کی طرف نہ جائے اور مڈل ایسٹ میں امن کو قائم کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔